अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदह अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही है मुश्तक्कात के बारे में, वो अस्मा, वो इसम जो हम फेल वगैरह से निकालते हैं, मस्दर वगैरह से निकालते हैं। इसमें फ़ाइल आप जानते हैं, इसमें मफ़ऊल का आपने तज़किरा सुना, फ़ाइलुन के वज़न पे, मफ़ऊलुन के वज़न पे, और ज़र्फ़ इसी तरीके से जगह और ज़माने का नाम है। इसी तरह इसमें आला है, उसमें यानी टूल्स जिन्हें कहते हैं, और वो काम करने का आला। और सिफत का सीगा जितने हैं उनका तस्करा हो रहा था। इसमें तफदील का तस्करा चल रहा है और ये भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसमें तफजील पे मजीद कुछ बातें करते हैं। ये आपने बारहा देखा और सुना। आपको जहन में रहना चाहिए कि फ़ाइलुन के वजन पे बाब करूमा से फ़ाइलुन नहीं आता बल्कि फ़ईलुन आता है, इसलिए कि लाजिम है बाब, और फ़ईलुन में जरा दवाम पाया जाता है। इसी तरह एक बात आपने ये भी देखी कि इसी में जब आप गर्दान करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, यानी वाहिद, ये मुतकल्लिम का, गायब का और हाजिर का, इन सिगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ही रहता है, नासिर ही रहता है। गायब हो या हाजिर हो, मैं भी नासिर अगर मौजूद हूं, हम भी नासिरून, वो जो गायब है वो भी नासिर, एक है तो नासिर जमा हो तो नासिरून तस्निया हो तो नासिरान मुज़क्कर में, इसी तरह मुअन्नस में होगा, यानी उसमें हाजिर गायब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 6 सीगे रहेंगे। इसी तरह मफऊल के बारे में बताया कि मफऊल जो है वो लाजिम बाब से नहीं आता, इसलिए कि उसमें लाजिम का मतलब ही यही है कि जिसमें मफूल की जरूरत ना पड़े, तो उसका जब मफूल नहीं आता तो मकरूम मसलन नहीं आएगा। इसी तरह आपने फिर पढ़ा कि उसकी भी गर्दान उसी तरह से आएगी, 6 ही सीगों पे, मंसूर मफऊल के वजन पे। इसी तरह से आपने पढ़ा कि ज़र्फ के सीगे मदरब, मदरिब, मंसर, मंसिर, मस्मा, मस्मे, इस तरह से आते हैं, और इनकी भी गर्दान ऐसी ही चलती है थी 6 सीगों में। और इसी तरह आला, ये भी मिदराब और मिदरब, मिनसर, मिनसार और मिनसरह, तीनों मिफ़अल, मिफ़आल, मिफ़अला, तीनों तरह से आते हैं। ये इनकी गर्दान भी आप देख चुके हैं, बार बार सुन रहे हैं। मिदरब, मिदराब और मिदरबा, ये 3 औज़ान है। सिफत के सीगे में आपको बताया था कि ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाले आमतौर पर ये हैं फ़ईल, फ़ऊल, फ़अलान और फ़ाइल। फ़ाइलुन के वजन पे जो सिफत क्वालिटी आए, कोई सादिक सच्चा होना। फ़अलान के बारे में बताया था गैर मुनसरिफ होते हैं, और फ़ईल के बारे में बताया कि इसमें मुबालगा भी पाया जाता है किसी दर्जे में, वो आगे तफसील आएगी। फिर बताया था कि अफ़अलू के वजन पर रंगों का तस्करा किया जाता है। अफ़अलू मुज़क्कर, फ़अलाउ मुअन्नस, और फ़ुअलुन वो दोनों के लिए आता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की जमा है ये। तो अहमर, हमराउ और हुम्रुन, असवद, सौदाउ और सूदुन, ये अलिफ मकसूद, ये अलिफ ममदूदा जो आ रहे हैं फ़अला, ये वाले, ये गैर मुनसरिफ है, इसलिए इन पर तनवीन नहीं आ रही। और यहाँ होना चाहिए था बुईदुन, लेकिन या से पहले पेश अरबों में मकबूल नहीं है, उसकी जगह वो जेर दे के आसान कर देते हैं, ताकि बुईजुन की जगह बीजुन कर देते हैं। ये आप इल्म सर्फ में पढ़ेंगे तफसील से इंशाल्लाह। फिर बताया था कि बहुत से जो उयूब है लोगों के अंदर, ऐब, वो भी इसी उन्वान से आते, और वो किसी डिफेक्ट को बताने वाले हों या किसी खूबसूरती को भी कभी कभी बताते इक्का दुक्का, तो उसका वजन भी यही है। अफ़अलू, असममू था असल में, असमू से होगा, क्योंकि ये कायदा आप तजवीद में पढ़ चुके हैं कि 2 हरूफ अगर एक ही जिन्स के हों, यानी 2 एक ही जैसे लेटर हों, एक ही लेटर 2 दफा आए, पहला वाला साकिन दूसरा वाला मुतहर्रिक करके उनको तजदीद दे दी जाती है। तो असममू को असममू कर दिया, तो इसका भी फ़अला के वजन पे आएगा। और फ़ुअलुन वही जमा का सीगा, सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन, यहीं से है कुरान के अंदर जमा के सीगे हो गए, वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ही आता है। फिर बताया था कि कभी कभी ये जब एक दूसरे का तस्करा करें कि कोई चीज किसी से ज्यादा बेहतर है, यानी कंपेयर कर रहे हो किसी की सलाहियत, इसमें तफजील जो है उसको कहते हैं, यानी इलेटिव, यानी कौन सा है ये, क्या ये सिंपल है, एक उनमें होता है सिंपल भी, और एक होता है किसी से कंपेयर किया जा रहा हो, और एक होता है सुपरलेटिव, सबसे ज्यादा अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे अंग्रेजी में होता है। तो बहरहाल इनका भी वजन
افعلو ہی ہوتا ہے، اور وہاں اس کا مطلب سب سے زیادہ اس کام میں اوپر ہونا. تو یہ تفضیل ہے. تفضیل کا مطلب فضیلت اس کو حاصل ہے. تو جیسے عام طور پہ صعب کا مطلب کیا ہوگا؟ مشکل. اصعب زیادہ مشکل. اصعب یہ سب غیر منصرف ہیں اس لیے ان پر تنوین نہیں آئے گی. کبیر بڑا. اکبر سب سے بڑا. قلیل کم. اقلل سب سے کم. تو یہ اقلل وہی ہوا اسممو کی طرح. کیا ہوا؟ اقلل افعل. تو دو لام آ گئے نا ایک ساتھ. دو لام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے والے کو ساکن کر کے دوسرے والے پر حرکت لگائیں گے اور اس پر تجدید دے دیں گے. تو اقلل اقل. یہ ہمیشہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، لازمی ہے ایسا کرنا. اشدد شدید کی جمع، شدید کا مبالغہ یہ تفضیل کیا ہوگا؟ افعلو کے وزن پہ اشدد. تو دو دال آ گئے، دونوں کو ملا دیا اشد. پہلا والا ساکن ہوگا ہمیشہ، بعد والا متحرک. حاکم سے احکم. حکیم سے بھی ہو سکتا ہے احکم. عالن سے اعلی. یہ اصل میں عالیون تھا. عالیون اونچا. یہ عالن سے اعلی. اسی طرح علیون سے بھی ہو سکتا ہے کہ اعلی ہوتا ہو، لیکن وہ مجھے دیکھنا چاہیے. اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید علیون کو اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے. صحیح ہے جی. اسی طرح یہ بتایا تھا کہ بعض کی جمع مکسر اور جمع سالم دونوں آتی ہے، بعض کی نہیں آتی. تو دیکھیے اکبر، اکبر آدمی کے لیے ہے، اس کی اب یہ پوری گردان ہے. اکبرانی تثنیہ جمع اکبرون. اسی کی جمع سالم ہے لیکن اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے، اکابر، اکابر. اسی طرح مؤنث کبرا، کبریانی اور کبریات. تو اس کی بھی جمع مکسر بھی آئے گی، کبر، کبر. اگر یہ ایسے لکھا ہو بغیر اعراب کے تو آپ کبر بھی پڑھ سکتے ہیں. سو کبر جو مصدر ہے اس کا مطلب ہے تکبر کرنا. کبر بہت سی بڑی عورتیں، ساری بڑی بڑی عورتیں جمع کا صیغہ، یہ ساری کبر موجود ہے. وہاں پہ ایلڈرلی ویمن موجود ہے، تو ایلڈرلی ویمن تو کبر. اور اس کو آپ کبر پڑھیں تو تکبر کے معنی پرائڈ، ایروگینس ہوگا. تو زبر زیر پیش سے دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا. لکھا ایک ہی طرح جائے گا بغیر اعراب کے. کہ جب آپ ڈیفیکٹس وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی افعلو کے وزن پہ آتے ہیں، افعلو کے وزن پہ. تو اگر ہم رنگ میں کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ رنگ گہرا ہے، وہ رنگ زیادہ شدید ہے، گہرا ہے، تو اس کو کیسے بتائیں گے؟ کیونکہ وہ تو رنگ کا وزن بھی یہی ہے. اس کو اب ہم کیا کسی کو یہ کہیں کہ احمر کا مطلب زیادہ لال، اصفر کا مطلب زیادہ پیلا؟ یہ تو وہی وزن ہے. نہیں، اصفر کا مطلب صرف پیلا. اسی لیے جب رنگوں کی بات آئے یا ڈیفیکٹس کی بات آئے، آور کا مطلب کانا، زیادہ کانا نہیں، وزن تو وہی ہے زیادہ والا. تو کہیں گے نہیں. اس کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ یہ زیادہ ہے، اسی رنگ میں گہرا ہے زیادہ، تو اکثرو یا اشدو لگا دیتے ہیں. اکثرو یا اشدو، اور پھر مصدر لاتے ہیں. وہ شدید زیادہ ہے، اکثر ہے، یا شدید ہے، اشدو ہے. کس چیز میں؟ سیاہی کے حساب سے. سوادن، اکثرو یا اشدو سوادن، سواد مصدر ہے اس کا. یا بیاضن، سفیدی میں. صحیح ہے، اس طرح سے چلے گا. اشد سوادن، شدید ہے کالا ہونے میں، یعنی بہت کالا ہے. اسود سے شدید، اشد سوادن، اسود بھی. تو اس کا ترجمہ یہ نہ کیجیے گا کہ اسود افعلو کا وزن ہے، اس میں تفضیل ہے. تو یہ اس میں تفضیل نہیں ہے، یہ رنگ کا بھی وزن ہے، اس کا وزن بھی اس میں آتا ہے. بہت سی چیزوں کے وزن ایک جیسے ہو سکتے ہیں، تو آپ کو بس یاد کرنا پڑتا ہے کس والی صورت میں آ رہا ہے. رنگ یا عیب وغیرہ آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ تفضیل نہیں ہے. صحیح ہے، یہ افعل صفتی ہے، صفہ بتا رہی، خالی اس کی کوالٹی بتا رہی، تفضیل نہیں ہے. افعل التفضیل اور افعل الصفتی. یہ بتایا تھا کہ آپ دوسرے سے کمپیئر بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، تو اس میں آپ من لگا سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ ہے کسی بھی چیز میں، یہ افضل ہے لیکن اس سے زیادہ ہے.
تو زیدن اعلم من امر، زید زیادہ جاننے والا، عالم کے مقابلے میں اعلم زیادہ جاننے والا ہے امر سے، امر سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے زیادہ اعلم ہے، اس سے زیادہ افضل ہے. اور کبھی کبھی آپ اس کو ال بھی لگا سکتے ہیں یا اس کو آپ مضاف بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی صورت ہے ایک اور. دیکھیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید اس سے افضل ہے تو آپ کو من لگانا پڑے گا، کسی ایک سے افضل ہے، لیکن آپ نے اس سے نہیں، سب سے افضل ہے، تو آپ یا تو مضاف مضاف الیہ بنا دیجئے ان کو، زید الاعلم، زید سب سے بڑا عالم، اس پر ال لگا کے زید دا عالم، دا موسٹ لرنڈ، سب سے زیادہ علم والا، تو الاعلم لگا کے آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ سب سے تفضیل کے صیغے کو مبالغے، یہ اس میں تفضیل کے صیغے کو ال لگا کر آپ نے بتا دیا کہ سب لوگوں میں سب سے بڑھ کر ہے، اسی لیے اللہ اکبر. اب وہ آگے اس میں من موجود ہے، من کل شیء، وہ ہم آگے آئیں گے، لیکن آپ بتانا چاہتے ہیں اللہ الاکبر، تو اگر یہ آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑے ہیں. اسی طرح زید اعلم، زید زیادہ جاننے والا ہے، کس میں؟ من امر، امر سے زیادہ جاننے والا ہے، تو وہاں من لگا دیں گے کہ کسی ایک سے یا دو سے ہے، ایک سے، جس سے بھی جن سے ان کا نام لے دیں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بھائی سب سے زیادہ ہے، یعنی دا بیسٹ ہے، دا موسٹ ہے. تو جب دا موسٹ ہے تو پھر اس کے ساتھ مضاف الیہ لگا دیجئے یا اس اسم تفضیل کے اوپر ال لگا دیجئے، یہ دونوں میں سے ایک کام کریں گے تو اس سے وہ سب پر، یعنی اس کو ہم سپرلیٹو ڈگری کہیں گے، یہ سب سے زیادہ اونچی ڈگری بن جائے گی، سب پر بھاری ہے، تو سپرلیٹو ڈگری یہاں لکھ دی میں نے. ٹھیک ہے. اب من لگاتے ہیں تو اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ من لگانے میں مذکر مؤنث کا پھر فرق نہیں کیا جاتا. وہ جو عالم ہے نا، عالم ہی رہے گا. زید عالم ہے، زیادہ جاننے والا ہے بکر سے، تو زید اعلم من بکر. عائشہ کو بولا تو عائشہ بھی اعلم من زینب. اب عائشہ تو اعلم، یہ اعلم مذکر کا جو صیغہ ہے یہی مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوگا. اس میں پھر اس کو فرق نہیں کریں گے کہ ہم اس کو اس کا مؤنث کا صیغہ لانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں کریں گے. صحیح ہے. اسی طرح النساء اضعف من الرجال، سو عورتیں مردوں سے کمزور ہیں، تو اضعف مذکر ہی کا صیغہ سب پر لایا جائے گا. اس میں من لگا کے جب آپ کسی دوسرے طبقے سے کسی کو فضیلت زیادہ دے رہے ہوں یا تفضیل کر رہے ہوں تو اس والے میں، من والے گروپ میں، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی یہ بیٹر والی ڈگری ہے، اس میں آپ مذکر مؤنث کا فرق نہیں کرتے. اس میں تفضیل میں وہ ایک ہی آتا ہے، اعلم، افضل، اکرم، جو بھی آپ لگانا چاہیں. یہ آج ہم دیکھیں گے اب مزید کہ اگر تو آپ نے اس پر ال لگایا ہے، اگر آپ نے اس پر ال لگا کے آپ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی بتایا تھا نا کہ آپ سب سے اگر اس کو سپرلیٹو ڈگری بنانا چاہیں تو دو طرح بنا سکتے ہیں، یا تو اس پر ال لگا دیجئے اس میں تفضیل پر، یا اس کو مضاف کر دیجئے سب پر، مضاف مضاف الیہ بنا دیجئے جس سے بھی آپ اس کو فضیلت دینا چاہتے ہیں. تو الرجل الافضل، تو سب سے زیادہ فضیلت والا آدمی، یہ آپ نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے. الرجلان الافضلان، دیکھیں اب یہاں آپ کو پورا ال والے جتنے ہیں ان میں آپ کو رعایت کرنی پڑے گی کہ جو صیغہ ہے موصوف کا وہی صفت کا صیغہ ہو، تفضیل کا صیغہ بھی وہی ہو. الرجلان تثنیہ ہے، الافضلان یہ بھی تثنیہ ہوگا کہ دو سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ. الرجال الافضلون، رجال جمع مکسر ہے تو اسی لیے اس کی جمع سالم لیا، جمع مکسر بھی آتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جمع سالم بھی لگا سکتے ہیں، مرضی آپ کی. یہ شرط نہیں ہوتی کہ اگر موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی صفت یا تفضیل جو ہے وہ بھی جمع مکسر ہی لایا جائے، نہیں، آپ کی مرضی. حالانکہ افاضل بھی آتی ہے جمع، وہ لگا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں. المرأۃ الفضلى، یہاں ہم نے مؤنث کے لیے پھر یہاں مؤنث کر دی، یہاں پر آپ نہیں کہیں گے المرأۃ الافضل، نہیں، الافضل نہیں کہہ سکتے. جو پیچھے آپ نے کیا تھا کہ مذکر مؤنث میں فرق نہیں کیا تھا، وہ اس میں جو من والی کیٹیگری ہے، تین کیٹیگری ہو گئی نا تفضیل کرنے کی، ایک تو آپ من کے ساتھ کرتے ہیں، ایک آپ ال لگا دیتے ہیں، اور ایک آپ مضاف مضاف الیہ بنا دیتے ہیں. یہ تین پاسبلٹیز ہیں.
تو ان کو ذہن میں رکھیے. تو جب آپ من کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں مذکر مؤنث کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ال کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یعنی کورسپونڈ کرنا پڑے گا. مذکر مؤنث کا بھی تثنیہ کا بھی کرنا پڑے گا، واحد کا بھی، سب کا الگ الگ جیسے ہے ویسے ہی ویسا رہے گا. المرأتان الفضلیان، 2 فضیلت والی عورتیں. النساء الفضلیات، 2 ساری عورتیں بہت زیادہ فضیلت والی. تو دیکھیں اس میں مذکر کا بھی فرق کیا گیا، تثنیہ جمع کا بھی فرق کیا گیا. مذکر مؤنث کا بھی ہے اور تثنیہ جمع سب کی رعایت کی گئی. جس پہ ال لگایا والا یہ دوسرا گروپ ہو گیا، پہلے والے میں نہیں تھا، یہ سب پہ مذکر لگا سکتے تھے. اور جو تیسرا ہے مضاف، اس میں دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. جو مضاف مضاف الیہ بنا رہے ہیں اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو رعایت کریں چاہے تو رعایت نہیں کریں. الانبیاء، انبیاء افضل الناس ہیں، انبیاء لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. دیکھیے واحد کا صیغہ لے آئے اور مذکر کا لے آئے. اسی طرح مریم افضل النساء، مریم سب سے زیادہ عورتوں میں فضیلت والی ہے. تو کون سا صیغہ ہے؟ مذکر کا لے آئے یہاں پر بھی اور واحد لے آئے. جبکہ الانبیاء افاضل الناس یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انبیاء تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں. افضلون بھی کر سکتے ہیں، افاضلو بھی کر سکتے ہیں، جمع مکسر لے آئے جمع سالم لے آئے، مرضی آپ کی. تو دیکھیے یہاں مردوں کے حساب سے مرد لے آئے، انبیاء مذکر ہے تو افاضلو بھی مذکر لے آئے، یہ بھی آپ کے پاس چوائس ہے. اسی طرح مریم فضل الناس، مریم سب سے زیادہ فضیلت والی ہے عورتوں میں. تو اس میں دیکھیے واحد تھا تو واحد لے کر آ گیا. دیکھیے وہ مذکر لائے تھے یہاں ہم نے، تو اس والے ہم نے اس میں نمبر کی رعایت کی ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں انبیاء جمع ہے اور واحد لے آئے، جمع ہے تو جمع لے آئے، یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح مریم مؤنث ہے تو اس کے ساتھ مذکر لے آئے، اس کی تفضیل. یہ مریم مؤنث ہے تو اس کے ساتھ مؤنث ہی لے آئے. تو مؤنث کی بھی رعایت کر سکتے ہیں. اس گروپ میں آپ نے مؤنث کی رعایت کی ہے ادھر، اور اس گروپ میں آپ نے کس چیز کی رعایت کی ہے؟ واحد اور جمع کی. یہ جمع اس ڈبے کو نکال دینا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ والا اس کا ترجمہ ہے اور اس کا ایک ڈبہ بیچ کا غائب ہو گیا. تو اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. وہ ایک ڈبہ کہیں ڈیلیٹ ہو گیا غلطی سے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے، صحیح ہے. یعنی اس میں آپ کو اختیار ہے. مضاف والا جو گروپ ہے، تیسری صورتحال، اس میں آپ مذکر بنائیں یا مؤنث بنائیں. مذکر کے ساتھ مذکر رہے گا لیکن واحد اور مؤنث کا ذکر کریں گے، اور مؤنث اور مذکر کا بھی فرق کر سکتے ہیں. تو واحد جمع مذکر مؤنث دونوں طرح آپ کو چوائسز ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں ہم نے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. دوبارہ ریکیپ کر لیجیے کہ تفضیل بتانے کا طریقہ 3 ہے. 3 طریقے سے آپ تفضیل بتا سکتے ہیں. کسی کی فضیلت کسی پر ظاہر کرنا چاہیں یا سب پر ظاہر کرنا چاہیں تو اس کے 3 طریقے، یا تو من کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک کمپیریٹیو ڈگری بنانے کے لیے، یا سب لوگوں پر اگر کرنا چاہیں سپرلیٹیو ڈگری تو اس میں 2 آپشن ہے اس کے، یا تو ال لگا دیجئے یا مضاف بنا دیجئے، مضاف مضاف الیہ. تو من کے ساتھ تو آپ کو ہر حالت میں مذکر ہی رہنا ہے، مؤنث ہو یا کچھ بھی ہو. جب آپ ال لگائیں گے تو آپ کو رعایت کرنی پڑے گی، کورسپونڈ کرنا پڑے گا، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. اور اگر آپ اس کو مضاف مضاف الیہ کی صورت میں لانا چاہ رہے ہیں تو اب اس صورت میں آپ کو اختیار ہے جو بھی کریں. مذکر کے لیے مذکر لے آئیں، مذکر کے لیے مؤنث لے آئیں، مؤنث کے لیے مؤنث کے لیے عموماً مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. مذکر کے ساتھ مؤنث نہیں لاتے، لیکن مؤنث کے ساتھ مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. اور اسی طرح واحد اور جمع، اس میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ واحد کا صیغہ لائیں یا جمع کا صیغہ لائیں. جی بہت سارا باتیں اگر نہ بھی ذہن میں رہیں کوئی ایسی بات نہیں، وہ پریکٹس کے ساتھ آتی جائیں گی. بس ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ کہیں سنی ہے بات، اس سے زیادہ تفصیل پہ پریشان نہ ہو، یہ آگے کتابوں میں تفصیل سے آئے گا. کبھی کبھی جو اس کے بعد مزید تفصیل آتی ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو مثلا اللہ اکبر جب آپ کہہ رہے ہیں تو خالی اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی کس سے بڑا ہے اس کا تو تذکرہ آیا نہیں. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ اصل میں ہے اللہ اکبر
من کل شیء یا اللہ اکبر کل شیء، اللہ سب سے بڑے، اللہ اکبر من کل شیء، اس میں ترتیب کیسے بدل گئی، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، اللہ اکبر من کل شیء یا اللہ اکبر کل شیء، ان دونوں طرح ٹھیک ہے، اللہ اکبر من کل شیء، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ہم اختصار کرنے کے لیے، کنسائز کرنے کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں، وجیز کرنے کے لیے وہ ہٹا دیتے ہیں، خالی اللہ اکبر بولتے ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سب سے بڑے، معلوم ہے کہ اللہ سب سے بڑے، اتنا کہہ دیں کہ اللہ اکبر تو اس میں وہ انڈرسٹوڈ ہے، صحیح ہے، اللہ اکبر کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء، سب صحیح ہے، تو خالی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جس میں یہاں پر الاکبر لگائیں وہ بھی درست، لیکن نمازوں میں ایسا کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے، اللہ الاکبر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اور کیا کیا اور کوئی صیغے وہ چھوڑ دیے، وہ فقہی ابحاث ہیں، جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے اور حدیث کی تفصیلات پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ہے وہ فرق۔ اچھا جی، دو ایسے لفظ ہیں کہ جو ہیں اسم التفضیل لیکن وہ ایسے استعمال ہوتے کہ لگتے نہیں ہیں، مثلا آپ نے لفظ دیکھا ہوگا خیر، بہت کامنلی سنتے ہیں نا، جزاک اللہ خیرن، خیر کا کیا مطلب، خیر مانے اچھا، لیکن اصل میں اس کا مطلب بھی وہی ہے، یہ اصل میں اخیرو تھا، سب سے اچھا، یہ اخیرو ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو خیر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح شرن، یہ بھی اصل میں اشرر تھا، افعلو ہی کے وزن پہ، یہ بھی تفضیل ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو شرن پڑھ دیتے ہیں، تو اصل میں یہ دونوں کے دونوں عربوں کا اسٹائل ہے، وہ اس کو ایسے بولتے ہیں بول بول کے، کیونکہ زبان تو زندہ چیز ہوتی ہے نا، لوگوں کو جو آسان لگتا ہے وہ ویسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر کا جب ترجمہ کریں تو یہ مت کریں کہ تھوڑا، یعنی خالی اتنا کہہ دیں کہ اچھا نہیں، اچھا نہیں، بہت بھلائی، جزاک اللہ خیرن، بہت فضیلت اللہ عطا فرمائے، سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائے، شرن یہ سب سے برا ہے، شر البلدان ہے نا، تو یہ اشررو ہے اصل میں، تو سب سے زیادہ کے معنوں میں۔ خیر کی جمع خیار بھی آتی ہے اور اخیار بھی آتی ہے، خیر کی جمع خیار اچھے، بہت زیادہ اچھے، سب سے اچھے، اخیار بھی جمع آتی ہے، شر کی بھی اسی طرح شرار اور اشرار، ٹھیک ہے، شرار اور اشرار، شریر وہ فعیل کا وزن ہے، وہ فعیل کا وزن ہے، صفت کا وہ صیغہ ہے، وہ تفضیل نہیں ہے، تفضیل کا یہ ہے، شرار اور اشرار، خیار اور اخیار۔ چلیے کچھ بنائیے، حق سے کیا بنے گا، اس میں تفضیل، حق سے بنائیے، حق کیا ہوگا، احق، احق، احقق، افعلو، تو آپ کو خالی اتنا کرنا ہے کہ سب کو افعلو کے وزن پہ ڈال دینا، افعلو، احقق، اصل میں تھا احقق، تو دو قاف ایک ساتھ آئے تو کیا کریں گے، پہلے والے کو ساکن، دوسرے قاف کو ضمہ یا دے دیں، فتحہ جو بھی دینا چاہیں، عام طور پہ ضمہ پہ رکھتے ہیں ڈیفالٹ پوزیشن، تو احقق، احق، تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ احقق، تو پہلا والا قاف سائلنٹ کریں گے تو اس کو جوڑیں گے کس سے، ہا بھی سائلنٹ، ہا بھی سائلنٹ، اور قا، اس قا کو آپ نے سائلنٹ کر دیا، ساکن کر دیا، تو دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، اس کا زبر پیچھے والے کو دے دیتے ہیں، احقق، احق، تو جو پہلے والے کو ساکن کیا نا تو اس کا زبر اٹھا کے فتحہ وہ پچھلے والے کو دے دیتے ہیں، تاکہ وہ دو ساکن ایک جگہ جب بھی جمع ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جا سکتے، اس میں سے پہلے والے کو کسرہ دیا جاتا ہے اگر وہ باہر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے سے زبر موجود ہے تو اس کے زبر کو ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ افعل التفضیل سمجھ میں آ جائے، احق ورنہ ہوتا، لیکن ہر الساکن اذا حرک حرک بالکسر جو قاعدہ ہے وہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں، جیسے من اللہ، دیکھیے وہاں پہ آپ نے من کے بعد زیر نہیں لے، من اللہ نہیں بولتے، من اللہ زبر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا، یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال احقق، احق، تقیون سے کیا بنائیں گے، تقی، نیک متقی، نیک ڈرنے والا بچنے والا، تو اتقا، افعلو، اتقیو، اتقیو، یا پر زبر زیر پیش
अतका या पर ज़म्मा जो है अरबों के यहाँ सकील होता है, तो वो उसको नहीं पढ़ते, उसको जबर से बदल देते हैं या को गिरा देते हैं, उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, जैसे ईसा, यहया, मूसा, उज़मा, सलमा, ये जो है ना, इसको ऐसा कर देते हैं कि वो आखिर में या पर ज़म्मा पेश मुश्किल होता है तो उसको अलिफ बना देते हैं, यानी अलिफ की तरह पढ़ते हैं, अतकयू, अतका, और छोटी या लिखी रहने देते हैं ताकि याद रहे कि भाई ये असल में अतकयू था। तकीयुन वजन क्या है? हक्कुन फ़अलुन का वजन है, तकीयुन फ़ईलुन का वजन है। सरीउन, ये सॉरी जबर होना चाहिए सरीउन पे, ये गलत आ गया, ये सरीउन, सब जगह ये चल रहा है। रफ़ीउन, जी। अतका सरीय से असरा, असराउ, असराउ सबसे ज्यादा तेज, सुबुक रफ्तार, फास्टेस्ट, स्पीडी। अलीयुन फ़ईलुन का वजन है, आला, जितना आलियुन उसको आलिन पढ़ते हैं, वो भी उसका भी आला, ये कर सकते हैं हम कि कंफ्यूजन न रहे। आला, ये अली, आला तो उसकी जमा है, आला तो उसका वो है तफदील, आलियुन था, आलिन, आलिन। रफी से अरफाउ, कसीर से अक्सरु, कलील से अकललु, अकललु को फिर क्या बना देंगे, दो लाम एक जैसे आ गए तो क्या करेंगे, अकल्लु, अकल्लु, कलीलुन अकल्लु, अकललु अकल्लु, उसका जबर इसको दे दिया, उसको साकिन कर दिया, क्योंकि जब भी कोई शद वाला लेटर होता है, तजदीद वाला लेटर होता है, तो पहला वाला साकिन दूसरा मुतहर्रिक होता है। तवीलुन अतवलु, ज़कीयुन तवील माने लंबा, ज़कीयुन समझदार, बहुत ज्यादा ज़हीन, अज़का सही है, वलीयुन औला, वालिन से भी हो सकता है, वालियुन से भी हो सकता है, औला करीब से, औला ज्यादा करीब, ठीक है। इसी तरह अब आप बनाइए, उल्टा कर दीजिए, अकबहू का क्या होगा, कबीहुन फ़ईलुन के वजन पे। अहसनु का क्या होगा, ज्यादा अच्छा, सबसे अच्छा, कभी बदसूरत, अकबहू, अहसनु अच्छा, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छे का हम बनाएंगे अच्छा, हसनुन, हसनुन से अहसनु। अकरमु सबसे ज्यादा मुकर्रम, इज्जत वाला, शरफ वाला, तो करीमुन से अकरमु। असहलु आसान, सबसे ज्यादा आसान, तो सहलुन, सहल। आकलु सबसे ज्यादा अकलमंद, तो जो अकलमंद होता है उसको क्या बोलते हैं, आकिल, अकील भी कह सकते हैं, आकिल भी कह सकते हैं, दोनों के लिए आकल सबसे ज्यादा अकल वाला। अजहलु सबसे ज्यादा जाहिल, तो जाहिल आसान है, आकिल जाहिल। असलमु सालिम, सालिम से भी बना सकते हैं, सलीम से भी बना सकते हैं, असलम सबसे ज्यादा सलामती व फिक्र वाला, या सलामती आजा वाला, या जो भी। अक्सर सबसे ज्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट। कसीर, अबलदु बिल्कुल बुद्धू, दिमाग जिसका काम ना करता हो, बेवकूफ। बलीद, बलीद से अबलद। अकरबु करीब, दूर के लिए क्या होगा, अबअदु सबसे दूर, ठीक है। तो इस तरह से ये बनते हैं सारे, ठीक। चलिए ये तर्जुमा कीजिए। सुबहान रब्बियल आला, असल में ये इसमें अल आला की तरफ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए सबसे, मेरा वो रब जो सबसे ऊंचा है, वो पाक है। सुबहाना ये मजदर है, इसमें असल में तस्बीह के अंदर छुपा हुआ है एक फेल। फेल क्या है, उसब्बिहु मैं तस्बीह करता हूं, सुबहाना तस्बीह करता हूं, ये उसी से, ये आगे का जरा एडवांस लेवल की बात है, उसको इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे हिदायतुन नहव वगैरह तो आके समझाएंगे। अभी इसको बस ऐसा समझ दीजिए कि यहाँ पर फेल महजूफ है, छुपा है, इम्प्लाइड है। रब्बियल आला मेरा रब, सुबहान रब्बी मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहे, मेरे रब की तस्बीह,
الاعلی جو بہت اونچا ہے، میرے رب کی تسبیح جو بہت اونچا ہے، مطلب اسبح میں تسبیح کرتا ہوں، سبحانہ تسبیح میرے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، الاعلیٰ یہ رب کی صفت ہے الاعلیٰ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو دیکھیے خیر مراد ہے کہ نماز نیند سے بہت بہتر ہے، خیر بمانے یہاں بہتر ہی ہے، ظاہری بات ہے اچھی ہے، تو من النوم کے ساتھ لے آئے، من کے ساتھ بھی لاتے ہیں۔ اقبح الناس بس صورت لوگوں میں، قبیح لوگوں میں، برا لوگوں میں کون ہے؟ اقبح الناس مضاف مضاف الیہ، لوگوں کا سب سے برا، لوگوں کا سب سے بدصورت کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ برا کون ہے؟ الرجل وہ آدمی، الجہول جو جاہل بھی ہو، الکسول اور سست ہو، وہ شخص جو علم بھی نہ رکھتا ہو پھر بھی سستی کرتا ہو، علم نہیں ہے سیکھنے کی فکر نہیں کرتا، کمزور ہے سب سے زیادہ، اس کو تو سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، وہ سب سے پیچھے رہتا ہے، سست بھی ہے، تو ایسا شخص لوگوں میں سب سے برا ہے۔ یعنی یہاں بدصورتی سے مراد اس کی ظاہری بدصورتی نہیں ہے، اندرونی بدصورتی ہے، کریکٹر وائز، کہ علم حاصل کرنا تو انسان کی شان ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کرے۔ تو اقبح الناس مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، الرجل اس کی خبر ہے، اور الجہول الکسول یہ دونوں صفتیں ہیں، موصوف صفتیں، دونوں صفتوں کے ساتھ مل کے موصوف یہ خبر بن جائے گی۔ پہلے والا بھی معرفہ، دوسرا والا بھی معرفہ، تو کیسے پتہ چلا کہ بھئی یہ مبتدا خبر ہے؟ جبکہ مبتدا تو معرفہ ہونا چاہیے، وہ صحیح ہے، مضاف الیہ معرفہ ہو گیا، کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے، معرفہ کی قسموں میں آ گیا۔ لیکن الرجل یہ تو صفت ہے، اور وہ بھی یعنی سوری خبر ہے، وہ بھی لیکن معرفہ، تو اگر ایسا ہو تو یہ بتایا تھا کہ اگر وہ صفت نہ بن سکتا ہو تو پھر اس کو خبر بناتے ہیں۔ الرجل رجل کوئی مرد ہونا، یہ کوئی صفت تو نہیں نا، یہ تو صفت کا نام نہیں ہے، تو اس میں جامد ہے، تو اسی لیے یہ صفت نہیں بن سکتا، تو یہ خبر بنے گا، اب بھلے معرفہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور آگے دونوں اس کی الرجل کی صفتیں آ رہی ہیں۔ افضل الاعمال، اعمال کا سب سے اچھا، اعمال میں سب سے اچھا، اعمال کے لحاظ سے سب سے بہترین فضیلت والی کیا چیز ہے؟ الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پر، یہ بھی وہی ہے، مضاف مضاف الیہ مبتدا بن گیا، افضل الاعمال الصلاۃ، یہ بھی المعرفہ ہے، لیکن کیونکہ الصلاۃ کوئی افضل کی یا کسی کی صفت تو، یا اعمال کی صفت تو نہیں بن سکتی، لوقتها وقت پر، تو اس لیے اس کو ہم مبتدا خبر ہی بنائیں گے۔ افضل المؤمنین، مومنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ احسنہم خلقا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، احسنہم ان میں کا سب سے اچھا، احسن سب سے زیادہ اچھا، افعلو کے وزن پہ، احسنہم افضل المومنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ ان میں اچھا ہو، کس چیز سے، کس اعتبار سے؟ خلقن سوری، یہ خلقن یا خلوقن دونوں طرح صحیح ہے، لام کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش کے ساتھ، دونوں کا مطلب ہوتا ہے خلق یعنی اخلاق والا، جو سب سے اچھا ہو ان میں کا اخلاق کے لحاظ سے، یہ خلقن ہے، خلقن احسن کا، یہ احسن جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر افضل المومنین کی اب خبر بنے گا، صحیح ہے، احسن ہونا سب سے زیادہ، خلق یعنی اخلاق کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ خیر الناس، لوگوں کا سب سے اچھا کون ہے؟ من ينفع الناس، جو نفع پہنچائے لوگوں کو، جو نفع پہنچائے، جو نفع دے لوگوں کو، یہ من ينفع الناس ہی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، الناسہ ہونا چاہیے۔ المدرسۃ الکبریٰ، سب سے بڑا مدرسہ، فی الجامع الازہر، جامع ازہر میں ہے۔ مدرسۃ الکبریٰ یہ موصوف صفت ہے، کیونکہ دونوں مؤنث، دونوں واحد، دونوں معرفہ اور دونوں مرفوع ہیں، مدرسہ مؤنث ہے اس لیے کبریٰ، سب سے بڑا مدرسہ جامع ازہر میں ہے، فی الجامع الازہر۔ شوقی الیکا، میری اشتیاق، میرا ملاقات کرنے کا شوق، ملنے کا شوق آپ کی طرف زیادہ شدید ہے، اشد اس سے، منہ اس سے، الی اخیک جو وہ ہے آپ کے بھائی کے لیے، یعنی میرا وہ شوق جو آپ سے ملنے کا مجھے شوق ہے، آپ کے بھائی سے بھی زیادہ ہے، یعنی آپ کے بھائی کو جو آپ سے ملنے کا شوق ہے، مجھے آپ کے بھائی سے ملنے کا بھی شوق ہے اور آپ سے بھی ملنے کا شوق ہے، لیکن آپ سے ملنے کا شوق زیادہ ہے، تو میرا شوق آپ کی طرف یا آپ سے ملنے کا وہ زیادہ شدید ہے
اس شوق سے جو آپ کے بھائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اشد اجدد, اسی سے اشد بنا. الریح اليوم, آج کے دن ہوا, آج کے الریح دا ہوا, the wind, ہوا آج کی, آج کے دن, اشد زیادہ شدید ہے, منہا اس سے, کس سے, اسی یعنی اس ہوا سے, البارحہ جو کل تھی یعنی گزشتہ دن, کل رات میں جو ہوا چل رہی تھی اس سے آج کی ہوا زیادہ شدید ہے, آج ونڈ زیادہ ہے, ہوا زیادہ چل رہی ہے. حاتم, حاتم قلیل العقل, حاتم مبتدا ہے, قلیل العقل مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر ہے. حاتم معرفہ ہے علم نام ہونے کی وجہ سے, قلیل العقل مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اس کی خبر بنے گا. حاتم عقل کے حساب سے قلیل ہے, عقل کا کم ہے. وَأَخُوهُ, اور اس کا بھائی, اقل العقل منہم, اس سے بھی کم ہے عقل میں, عقل میں قلیل ہے اس سے بھی, یعنی حاتم بیچارہ بے وقوف ہے ہی, اس کا بھائی اس سے بھی زیادہ عقل میں کم ہے. اقلل اقل ہو گیا. الحسن, حسن, دا حسن, دا حسن کا مطلب یہ کہ کوئی خاص دو, جو میرا دوست ہے اس حسن کی بات ہو رہی ہے. صدیق حسن, دوست ہے اور اچھا ہے, دوست اچھا دوست ہے. صدیق حسن موصوف صفت, اچھا دوست. صدیق دوست کو کہتے ہیں. صدیق حسن, اچھا دوست ہے. وہ محمد, اور محمد, احسن منہ, اس سے بھی اچھا ہے. پھر کہتے ہیں ہوا احسن اصدقائی, وہ تو میرا, وہ سب سے اچھا ہے میرے سارے دوستوں میں. صدیق کی جمع اصدقاء, ای میری, اصدقائی میرے دوستوں میں, وہ سب سے اچھا ہے میرے دوستوں میں. الحکمت, حکمت, وزڈم, سمجھداری. ضالۃ المؤمن, یہ حدیث کے الفاظ ہے. ضالۃ المؤمن, ضالہ کہتے ہیں جو چیز گم ہو چکی ہو, مومن کی گمشدہ چیز ہے, گمشدہ میراث ہے, گمشدہ چیز ہے مومن کی. حکمت, الحکمت یہ مضاف, سوری مبتدا, ضالۃ المؤمن مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر. فحیث وجہ, سو, فحیث, سو جہاں کہیں, حیث کے معنی تو جس جگہ, فحیث جس جگہ, وجدہا وہ پائے اس کو, وجدہ مومن یعنی اس کی طرف اشارہ, وجدہ وہ ایک مرد پائے, وہ کون ہے, مومن کی بات ہو رہی ہے, مومن کی گمشدہ چیز ہے, تو وہ جب وہ جس کو پائے, وجدہ یجدو کے معنی, یہ واو, واو اصلی ہے, یہ واو اور کے معنی میں نہیں ہے. وجدہ یجدو وہ ہے. وجدہ, وجدہ ہا, اس کو پائے, ہا کس کی طرف جا رہا ہے, یہ ضالہ کی طرف, حکمت کی طرف, سوری حکمت کی طرف. ضالہ بھی مؤنث ہے لیکن حکمت کے لیے جا رہا ہے یہ, کہ پائے. تو حیث, فحیث تو پائے, وجدہا اس کو جہاں کہیں, حیث, فہوا تو وہ, احق بہا زیادہ حقدار ہے اس کا, احقق یہ اس کا زیادہ احق ہے, زیادہ اس کا حق رکھتا ہے, وہ اس کا زیادہ حقدار ہے, یعنی اس کو چاہیے کہ وہ اس کو حاصل کرے, حکمت سیکھے. خیارکم فی الجاہلیت, خیارکم, خیار خیر کی جمع ہے, خیارکم تم میں کا سب سے اچھا, فی الجاہلیت جہالت میں, جاہلیت میں یعنی زمانہ جاہلیت میں, اسلام سے پہلے جب کفر میں تھے تو تم میں جو جاہلیت میں اچھا تھا, سب سے اچھا تھا, جو اچھے تھے, جو لوگ تم جاہلیت کے زمانے میں بہت اچھے تھے, خیارکم فی الاسلام, وہ تم میں سب سے اچھے ہیں اسلام میں بھی, یعنی وہ جاہلیت میں بھی, اسلام سے پہلے اپنے مذہب پر, اپنے طریقے پر تھے, اس وقت بھی بہت اعلیٰ تھے, بہت انفاق کرتے تھے, قدر کرتے تھے, خدمت کرتے تھے, لیڈر تھے, لڑنے میں اچھے تھے. وہ جب اسلام میں آتے تو وہ تم میں اسلام کے حساب سے بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں. جیسے عمر فاروق اپنے زمانے میں بڑے لیڈر تھے, جب اسلام میں نہیں آئے تھے, اسلام میں آئے تو اسلام کے بھی بڑے لیڈر بنے. خالد بن ولید اسلام سے پہلے زبردست لڑنے والے تھے, اسلام میں آئے تو اسلام کے بھی سب سے بڑے لیڈر لڑنے والے بنے. ایسا ہی ہوگا کہ جو جاہلیت کے زمانے میں بہت اعلیٰ کوالٹیز رکھتا تھا, جب وہ اسلام لے کر آئے گا تو اس کی ساری کوالٹیز اور نکھر جائیں گی. انشاءاللہ اس کو یہاں چھوڑتے ہیں. سبق اب آہستہ آہستہ بڑھیں گے تو مشکلات ہوں گی اگر محنت نہیں کریں گے تو, اس لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی سن لیا نا, اپنے جو علم رکھتا اور وہ کوشش نہ کرے تو وہ تو سب سے زیادہ برا ہے, سستی بھی کرے, کسل مندی کرے. جی, کتاب الاساسی, التدریب الثانی عشر, 12ویں مشق اس والی کی کیا ہے,
وہ بتا رہے تھے کہ حروف مد کیا کیا ہوتے ہیں، الف واو اور یا، ساکن الف ساکن واو اور ساکن یا، یعنی ان پر زبر زیر پیش نہ ہو تو یہ کھینچے جاتے ہیں. تو دیکھیے الف کے بارے میں پڑھا رہے ہیں کہ آیا، جب آیا کرتے تو پہلا حمزہ ہوتا ہے، آ کی آواز جو آ رہی ہے، آ ای او، یہ جو اے ای آئی یو کے ساؤنڈ ہے، یہ سب یہ حمزہ ہوتے ہیں. الف صرف وہ الف ہوتا ہے جو خالی ہو، جیسے یہ بیچ والا الف، اس پر زبر زیر پہ کچھ نہ ہو، یہ ہوتا ہے. یہ اس پر تو آپ آ پڑھ رہے نا، بولیے کیسے بولتے ہیں، آ تو آ پر جو زبر ہے اور اس کے بعد دوسرا الف جو آیا، تو ایسا جب بھی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا والا الف ہو اور دوسرا والا بھی الف ہو، تو یہ الف اور یہ الف پہلا والے پر زبر ہے تو یہ حمزہ بن جائے گا، دوسرا والا تو یہ اصل میں دو حمزہ تھے آپس میں جوڑے گئے، یتن تھا. جب بھی دو حمزہ ساتھ آ جائیں، پہلا والا متحرک دوسرا والا ساکن ہو، تو دوسرے والے کو سائلنٹ الف بنا، یعنی ساکن الف بنا دیتے ہیں حمزہ کی جگہ. تو یتن نہیں بولتے بلکہ آیتن کر دیتے ہیں، اس کو کھینچ دیتے ہیں، مد لگا دیتے ہیں اس پر. آیا یا نہیں بولتے، اصل میں تھا یتن. اسی طرح زان تھا، اس کو بھی جوڑ دیں گے تو کیسے کریں گے، آذان، دوسرے والے حمزہ کو الف بنا دیتے ہیں. اسی طرح قرآن، صحیح ہے، قرآن ہو گیا، قرآن مد کے ساتھ لکھ دیں گے. الآن، نہیں بلکہ الآن، تو ایسے کھینچ دیتے دوسرے والے کو. التدریب الثالث عشر، تیسری مشق، اقرأ الساعة، اقرأ ریڈ کرو، پڑھو، الساعة ٹائم پڑھو، وقت دیکھو، بتاؤ. کم الساعة الآن یا بکر، اے بکر اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے. کم الساعة کتنا ٹائم ہو رہا ہے. الساعة الآن السادسة، گھنٹہ اس وقت چھٹا ہے، یعنی 6 بج رہے ہیں. ٹھیک ہے. کم الساعة الآن یا احمد، احمد اس وقت کیا گھنٹہ بج رہا ہے. یہ لوگ بات ہے ان کی موٹی والی سوئی جو ہے وہ قاعدے سے ہونی چاہیے تھی گھنٹے کی، منٹ کی ہے نا، وہ چھوٹی ہے وہ بڑی، لیکن بہرحال جو بھی ہے آپ بس یہ سمجھ لیں کہ جو موٹی والی سوئی ہے وہ گھنٹے کی ہے اور چھوٹی والی جو ہے وہ منٹ کی ہے. کم الساعة الآن یا احمد، اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے، گھنٹہ ہو رہا ہے احمد. الساعة الآن گھنٹہ اس وقت الثانیہ 2 ہے، یعنی 2 o'clock. کم الساعة الآن یا فاطمہ، اس وقت کیا گھنٹہ ہے فاطمہ. الساعة الآن الحادیة عشرہ، حادیة عشرہ 11، حادیہ واحد کے لیے، حادیہ واحد کے لیے، اور عشرہ 10 الساعة کے لیے، الساعة ٹائم گھنٹہ. کم الساعة الآن یا اقبال، الساعة الآن الخامسة الا ربعا. دیکھیے خامسہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا، 1 2 3 4 5، تو وہ ایک نمبر ہوتے ہیں کارڈینل، ایک ہوتے ہیں آرڈینل، یعنی 1 2 3 4 وہ الگ ہے. یہ کیا ہے، یہ 1 2 3 4 نہیں ہے، یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. تو اسی لیے احدا کی جگہ حادیہ 11واں، خامسہ 5واں، گھنٹہ اس وقت 5واں ہے مگر ربع کم، مطلب 1 کوارٹر کم. ربع کے معنی کوارٹر. گھنٹہ اس وقت 5واں ہے مگر ربع کم، مگر ربع یعنی ربع کم means it's 5 o'clock less 15 minutes less quarter. صحیح ہے، تو quarter to 5 ہوا مطلب کا. انگریزی میں ایسے کریں گے، عربی میں ایسے بولتے ہیں وہاں پہ، انگریزی میں it's quarter to 5. 5 ہے گھنٹہ اس وقت 5واں ہے مگر کوارٹر، مگر چوتھائی، یعنی چوتھائی کم. الساعة الآن الثانية عشرة، اس وقت یہ کیسے ثانیۃ عشرہ بنا دینا، گھڑی کی سوئی غائب. اچھا ثانیۃ عشرہ یعنی 12 بجا رہے. اچھا وہ بھی چھوٹی والی اندر گمی ہو گئی ہوگی اس لیے نظر نہیں آ رہی. تو ثانیۃ عشرہ 12 بج رہے اس وقت، دونوں وہی ہیں. الساعة الآن الواحدة والنصف، ایک اور پہلا اور آدھا، ایک کے مقابلے میں پہلا بولنا زیادہ اچھا ہے تاکہ وہ ذہن میں رہے کہ ہم گھنٹوں کو کس طرح بتا رہے ہیں. پہلا اور آدھا یعنی 1:30 بج رہے. الساعة الآن السابعة والربع، 7واں گھنٹہ اور کوارٹر.
وہی ربعن جو اوپر آیا تھا وہی ہے ربع. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ الآن السادسۃ والثلث، سادسۃ والثلث، چھٹا گھنٹہ اور تہائی. بھئی ایک گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں نا، تو 20 منٹ 1/3 ہوتے جائیں گے، تو اس کو ایک ثلث بولیں گے، ثلث. کیونکہ 12 یہ پورے جس میں ہے ایک گھنٹے میں، اس کو اگر 20 منٹ کے 3 بنا دے تو ثلث ہو جائے گا 1/3. چلیے اس کو یہاں چھوڑتے ہیں. ذرا یہ اچھا ہے اگر ذہن میں رہے ٹائم بتانے کا طریقہ تو فائدہ ہوگا. اس کو یاد کر لیجیے تو اچھا ہے، اس طرح بتایا جائے گا. نصیحت صالح، صالح علیہ السلام کی نصیحت، مضاف مضاف الیہ ہے. ولم یزل صالح، زال یزول کے معنی ہوتے ہیں زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، لیکن نہیں زائل ہوئے، مطلب یہ کہ مستقل کرتے رہے. کوئی کام جو کنٹینیوس کیا جا رہا ہے اس کے لیے ولم یزل کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے کہتے ہیں نا خدائے لم یزل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو زائل نہیں ہوتے، جو ہمیشہ رہیں گے. ولم یزل، اور مستقل کرتے رہے. کون؟ صالح، صالح علیہ السلام مستقل، ینصح، نصیحت کرتے رہے، لقومہ، اپنی قوم کو، ویدعوہم، اور ان کو پکارتے رہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، بلاتے رہے ان کو اللہ کی طرف، بحکمت ورفق، حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. یقول، اور وہ کہا کرتے تھے، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اتظنون انکم ہنا الی الابد، کیا تم گمان کرتے ہو؟ اتظنون، کیا تم، هل تظنون، اتظنون ایک ہی مطلب ہے، کیا تم گمان کرتے ہو، انکم، یہ کہ تم، ہونا یہاں ہو، الی الابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد تک. اتظنون انکم، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم تسکنون، رہو گے، سکونت اختیار کی رکھو گے، رہو گے، فی هذه القصور، ان بڑے ان محلوں میں، محلات، قصر کی جمع قصور، دائما، ہمیشہ ہمیشہ. اتظنون انکم، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم، لا تزالون، کہ مستقل رہو گے، وہی لم یزل ہی سے تزالون، اوکے، فی هذه البساطین، ان باغوں میں، والانہار، کہ تم ہمیشہ رہو گے ان باغوں میں اور انہار، نہر میں. وانکم لا تزالون تاکلون، اور تم ہمیشہ کھاتے رہو گے، من هذه الزروع، ان کھیتیوں سے، والاشجار، اور ان درختوں سے. وانکم لا تزالون، اور تم مستقل، تنحتون، تراشتے رہو گے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، کہ تم مستقل تراشتے رہو گے گھر اپنے ان پہاڑوں میں. ابدن ابدن، کبھی نہیں کبھی نہیں. یہ ابدن ابدن بولا جاتا ہے تو نیور نیور کے معنوں میں، نیور ایور، جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں، تو اس کے معنی میں ابدن کے معنی ہمیشہ ہمیشہ. لیکن جب اس طرح کسی سوال کے جواب میں اس طرح بولا جائے تو وہ منفی معنی میں کہا جاتا ہے. طریقہ ہے عربوں کا کہنے کا. ابدن ابدن مطلب یہ کہ یہ دونوں دو دفعہ کہہ دیں گے اس طرح تو مطلب اس کا ہوگا کہ نہ نہ، نیور ایور، کبھی بھی نہیں. ان ذالک لا یکون، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. ان ذالک لا یکون، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. فلماذا مات آباؤکم یا اخوانی، تو کیوں مر گئے تمہارے باپ اے میرے بھائی، اگر ایسا، میرے بھائیوں، اگر ایسا ہوتا تو تمہارے باپ زیادہ کیوں چلے گئے دنیا سے، آباء و اجداد. کانت لہم قصور، ان کے لیے تو محلات تھے، بڑے بڑے محل تھے. وکانت لہم کذالک، اور ان کے لیے تھے اسی طرح، بساتین، بستان کی جمع، باغات، وعیون، اور چشمے. وکانت لہم زروع، اور ان کے لیے کیا تھے؟ زروع، زرع کی جمع، زرع کھیتیاں. ونخیل، اور باغات، کھجور کے درخت اور بڑے بڑے اورچرڈز. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر، یسکنون فیہا، اور اس میں رہتے تھے، تراش کے اس میں رہتے تھے. ولکن، لیکن، کل ذالک لم ینفعہم، ہر یہ سب چیزیں، لم ینفعہم، انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. ولکن کل ذالک لم یمنعہم، اور لیکن یہ سب چیزیں ان کو روک نہ سکیں اس سے کہ وہ مرتے، انہیں بچا نہیں سکیں، روک نہ سکیں. وَوَصَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اور پہنچ گئے ان تک ملک الموت. وَوَجَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا، اور ان تک راستہ مل گیا ان کو، یعنی راستہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. كَذَلِكَ تَمُوتُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا، اسی طرح تم بھی مر جاؤ گے. وَيَبْعَثُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ اٹھائیں گے تم کو. وَيَسْأَلُكُمْ، اور تم سے سوال کریں گے. عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے.
قرات الراشدہ میں وہ چل رہا تھا سلسلہ کے سب اپنے اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے. جو استاد نے سوال کیا تھا تو فرماتے ہیں وقال عبد الکریم نے کہا انا احب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان اکون کہ میں ہو جاؤں، ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا، ان اکون، اکون ہونا چاہیے نا، کانا یکون سے اکون، لیکن اکون ان کی وجہ سے. غنیًا میں ہو جاؤں امیر، کبیرن بہت، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے آپ کو بتایا تھا تو اس لیے غنیًا کبیرن. البسو میں پہنوں، ما احب جو میں پسند کرتا ہوں، وآکلو اور میں کھاؤں، ما مشتہی جو ما اشتہی ہے اصل میں، ما اشتہی ہے لیکن ملا کے پڑھیں گے تو مشتہی جو میں پسند کروں، جو میں چاہوں، جو میری خواہش ہو، اشتہا ہو جس چیز کی. واسافر اور میں سفر کروں، الی این ارید جہاں بھی میں چاہوں، الی این جہاں پر بھی میں، ارید میں چاہوں، جہاں تک میرے جانے کا دل چاہے میں وہاں سفر کروں. ودائما عندی مال کثیر اور رہے میرے ہمیشہ رہے میرے پاس کثیر مال. واسکن فی قصر کبیر اور میں رہوں بڑے محل میں. وضحک الاولاد لڑکے ہنس پڑے، من قول عبد الکریم کی بات پر. وخجل عبد الکریم اور عبد الکریم شرمندہ ہو گیا، امبیرس ہو گیا. وقال محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما میں پسند کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہو جاؤں عالم. اخاف اللہ میں ڈروں اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کروں. واعبدہ اور میں اس کی عبادت کروں. واعظ الناس اور میں لوگوں کو واعظ کروں، نصیحت کروں. وامرهم بالمعروف اور میں ان کو حکم دوں نیکی کا. وانہاہم اور ان کو روکوں عن المنکر برائی سے. واحذرهم اور ان کو ڈراؤں، وارن کروں، خبردار کروں عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے. قال معلم نے کہا احسنتم یا اولادی اچھا کیا تم سب نے، ویل ڈن سارے اے میرے بچوں. وَأَنَا أَدْعُو لَكُمْ اور میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے بِالتَّوْفِيقِ وَالنَّجَاحِ توفیق کی کہ اللہ تمہیں توفیق دے، جو تم کرنا چاہتے ہو تمہیں اللہ اس کی توفیق دے. وَالنَّجَاحِ اور اس میں کامیابی کی اور کامیابی کی. لیکن کونوا مسلمین ہو جاؤ، بن جاؤ مسلمان سچے، فرما بردار، مسلمین بمانے فرما بردار. وَابْتَغُوا اللَّهَ اور تلاش کرو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. بعملکم اپنے کاموں سے، جو بھی کام کر رہے ہو اس میں. وانفعوا الدین اور دین کو نفع پہنچاؤ. بشغلکم اپنے پروفیشن سے، اپنے کام میں جس فیلڈ میں بھی جاؤ جو بھی کرو اس سے دین کو فائدہ پہنچاؤ. واخدموا الامۃ اور امت کی خدمت کرو. بعلمکم اپنے علم سے، جس کام میں لگے ہو بس وہی کرو. قال التلاميذ تو طلبہ نے پوچھا، انہوں نے کہا وماذا تقول وہی استاد، اور استاد صاحب آپ کیا فرماتے ہیں عبد الکریم وقصری، عبد الکریم اور اس کے محل کے بارے میں. قال معلم صاحب نے فرمایا المال نعمت من اللہ، مال بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یجب علیہ الشکر اس کے اوپر بھی شکر کرنا واجب ہے. وسعید جدا اور بہت خوش نصیب ہے، بہت زیادہ خوش نصیب ہے جو من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ عطا فرمائے، جس کو اللہ دے مال. فہو ينفق منہ سرا وجہرا سو وہ خرچ کرے اس میں سے چھپے ہوئے بھی اور یعنی خفیہ طور پر بھی اور جہرن اعلانیہ طور پر بھی. ویبتغی بہ اور چاہے اس کے ذریعے مرضات اللہ اللہ کی رضا. وَيَخْدِمُ بِهِ اور خدمت کرے اس کے ذریعے الاسلام اسلام کی. وقد جاء فی الحدیث الشریف اور آیا ہے ایک حدیث شریف میں، یہ بات آئی ہے حدیث شریف میں کیا؟ لا حسد الا فی اثنتین حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. حسد سے مراد غبطہ ہے، یہ منفی حسد نہیں ہے کہ جس میں دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ چاہتا ہے آدمی، یہ حرام اور ناجائز ہے. لیکن ایسا حسد جس کو اصل میں غبطہ کہتے ہیں، اس کے لیے اصطلاح غبطہ غین با طہ، وہ جائز ہے. تو وہ غبطہ کیا ہے کہ دوسرے کا نقصان نہ ہو، اس کی چیز دیکھ کے خوشی ہو کہ یا اللہ اس کو آپ نے دیا مجھے بھی دے دیجئے، اس میں کمی نہ کرے، مجھے اور دے دیں. اللہ دے سکتے ہیں، اللہ بادشاہ ہے. اور اس کو دیکھ کے جلن ہوئی کہ اس کو ملے نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے کم از کم، یا اس سے چھن کے مجھے مل جائے. یہ دونوں درجے حسد کے ہیں اور غلط ہیں. تو لا حسد الا فی اثنتین ای لا غبطۃ الا فی اثنتین، دو صورتوں میں، دو کے علاوہ کبھی بھی حسد کرنے کی یا غبطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیلسی کی اجازت نہیں ہے. کہاں کر سکتے ہیں؟ رشک رجولن ہوگا فی کی وجہ سے، ایسا آدمی آتاہ اللہ مالا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلکتہ
تو وہ اس پر لگ گیا، اس کو ختم کرنے پر اس پر مسلط ہو گیا، یعنی اس پر اپنے مال کو خرچ کرنے میں وہ لگ گیا، کسی طرح اس کا مال ختم ہو جائے. کس میں؟ فی الحق، حق کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مال لگا کے اس نے کھپا دیا سارا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جس سے عبد الرحمن بن عوف نے کیا. یہ لوگ امیر لوگ تھے، انہوں نے سارا مال لگا دیا، حال یہ کہ کچھ ان کے پاس بچا نہیں دین کی خاطر. وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، اور ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اسی کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کو پڑھاتا سکھاتا ہو، بتاتا ہو لوگوں کو، سیکھتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. وقد كان سيدنا عثمان غنيا وسيدنا عبد الرحمن بن عوف غنيا، اور تحقیق کہ ہمارے استاد، ہمارے سردار، ہمارے بڑے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے، اور ہمارے استاد سردار عبد الرحمن بن عوف غنی تھے. یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ابتدائی اسلام میں، ابتدائی زمانے میں اسلام لائے. چوتھے سید عثمان تیسرے چوتھے نمبر پہ، وہ چوتھے پانچویں نمبر پہ. یہ دونوں جیسے کہ اکثر عشرہ مبشرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایمان لائے، یہ بھی دونوں انہی میں ہیں. ورفع عبد الکریم رأسہ، عبد الکریم نے اپنا سر اٹھایا، وقال، اور اس نے کہا، سأجتہد، میں کوشش کروں گا، ان اخدم الاسلام، پوری جدوجہد کروں گا کہ میں خدمت کروں اسلام کی، بمالی، اپنے مال سے، وابتغی بھی، اور میں طلب کروں گا اس کے ذریعے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا. اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام میں اتقان، محنت کر کے اس کو دین کی خدمت میں، اپنی آخرت بنانے میں، دنیا بنانے میں، لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے فائدے کے لیے لگائیں. ہر ایک کا عالم بننا بھی ضروری نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرے، لیکن بنیادی تعلیم حاصل کر کے آگے سکھاتا رہے، سیکھتا رہے، سکھاتا رہے، اخلاص کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ ہر آدمی طلب رکھے کہ بس مجھے بھی اللہ خوب مال دے دے اور میں بس یہ والی خدمت کر لوں. نفس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ مال کی کثرت بہت نقصان پہنچاتی ہے، اس کے بعد دینے کا دل نہیں چاہتا. اس پہ آپ نے بہت سے واقعات سنے پڑے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر فضل اور کرم فرمائے، کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.